میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں ہیں اور راق کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ TV پر ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2023۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی یہ موقع آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیگر جو ماہ ہیں ان کی طرح اس ماہ محرم الحرام میں بھی ہم ان لوگوں کو صدا لگائیں، ان صاحبان ثروت و دولت کو پکاریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے سوا دیا ہے اور ان کو اتنا عطا کیا ہے کہ عطا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب تم اس طبقے کے لیے خرچ کرو کہ جس کو کسی بھی رب کی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا گیا، مال و دولت سے اس انداز سے نہیں نوازا گیا، اس طرح بیسک نیسیسٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے جس طرح میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ایک طبقہ ہے، انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک طبقہ جس کو مال و دولت سے نوازا گیا، اس سے شکر کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ طبقہ جس کو مال و دولت سے محروم رکھا گیا اس سے صبر کا تقاضا کیا گیا، اور وہ صاحبان ثروت و دولت جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے وہ متلاشی ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ان کو رب کی رضا کا پروانہ مل جائے۔ تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس ہیں، ایک ہم سمجھ لیں کہ مل کر اجتماعی طور پر یہ کوشش کرتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن، یو نو ویری ویل اباؤٹ the credibility, the efforts, the services for humanity of Ehsaas Foundation. Alhamdulillah, it has been serving humanity for more than a decade, and you know, as far as the projects of Ehsaas Foundation are concerned, you people, you viewers know very well that Alhamdulillah we have done our level best at many projects of Ehsaas Foundation. So in order to help out the humanity, we always introduce so many packages, so many setups so that you could come out and help out the humanity. This is the time when we have seen with our eyes that there are people who are in millions, they are suffering from hunger, they are suffering from thirst, and they are looking for the pure water, clean water, they are looking for the food, they are shelterless, there are so many difficulties they are facing, and somehow they are trying to make their survival possible. We know the people in thousands and millions waiting for the people who are blessed by the Allah Almighty, and they are always ready to help out such Muslims, brothers and sisters. Even though I would like to say that Ehsaas Foundation, without any discrimination of race, religion and language and sect, it comes forward, it comes out and start helping the humanity without any discrimination. So Alhamdulillah, we are playing our role as a communication bridge between the people who are wealthy enough and the people who are needy enough. So this is the time for you, my dear viewers, come forward and start helping such needy people so that you could be blessed on the day of resurrection. I usually share this feeling with my all dear viewers that if you keep removing the hunger of the people, inshallah you will be given the best food on the day of resurrection. If you keep providing clean and pure water to the people who are thirsty, inshallah you will be blessed with Aab-e Kausar on the day of resurrection. If you keep providing help to such people who are shelterless, inshallah you will be under the Arsh-e Mu'alla. Allah Tabarak wa Ta'ala hum sabko amal ki tawfiq de. And I would like to
share one of the Hadith Qudsi with my dear viewers. And this Hadith Qudsi always motivates all those people who are wealthy enough and who have sufficient food, who have sufficient wealth, who are blessed with sustenance by Allah Almighty. What is that hadith? Let me share. Allah Almighty, when Allah Almighty created the earth, it began shaking. In order to stop the shakiness of the earth, Allah Almighty created the great, the dominating, the powerful, the high mountains over it. When the angels saw those great mountains, they asked in astonishment, "O Allah Almighty, is there any creation of yours that is stronger than these great mountains?" Allah Almighty says, "Yes, the iron." Because, my dear viewers, the iron can cut the mountains. Similarly, they were astonished again, and in amazement they asked the same question again, that is there any creation of yours that is stronger than the iron? Allah Almighty says, "Yes, the fire, because iron can be melted in the fire." They asked again, "Is there any creation of yours that is stronger than the fire?" Allah Almighty says, "Yes, the water, because it can extinguish the fire." They were amazed again, and they asked in surprise that, "Is there any creation of yours that is stronger than the water?" Allah Almighty says, "Yes, the air, because the air can change the direction of the storms." How powerful it is. They were astonished again and asked Allah Almighty, "Is there any creation of yours that is stronger than the air?" Allah Almighty says, "Yes, the right hand of the human being, the right hand of the Ibn Adam, when he donates something with his right hand, keeping the left hand uninformed, that the practice, the act of this right hand, the act of this donation is stronger, much stronger than all previously mentioned creations." So apparently, sometimes we see that donating something, helping someone is a little kind deed. Not at all. In the light of this Hadith Qudsi, in the light of this detailed Hadith Qudsi, we can understand how significant, how important, how essential it is to help the humanity, to spend something from the sustenance what Allah Almighty has given us. So, my dear viewers, come forward. I can share the package we have today. For a monthly ration pack, if you want to send a monthly ration pack for a family, for a needy, struggling family that consists of 7 to 8 persons, for a month, that food should be sufficient. You are supposed to pay $65. If you want to serve something on the Dastarkhan, food kitchen of Asas Foundation, you are supposed to pay $35. If you want to install a small hand pump, especially in that area where people are so much suffering from clean water and pure water, and they are suffering so much, they have to move for a miles to have water. So in those areas there is a dire need of water. So that's why all of you are supposed to come forward and start donating as much as possible in order to install the hand pumps, small hand pumps in such areas where there is a dire need of water. For a small hand pump, you are supposed to pay $185 only. If you want to send a gift for the family members of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you are supposed to pay $121. As far as Sharia, principles of Sharia are concerned, we know very well. We must know that this is not allowed for the Muslims to give donation and sadaqat to the Sadat families. That's why this package is made specifically, categorically for Sadat families, for the family members of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So giving gifts to them is allowed, is not prohibited in Islam. So that's why this package is made. If you want to send a gift for such Muslims who are considered as Sadat, you are supposed to pay $121. And if you want to build a small mosque in such an area where there is a dire need of mosque, people are very much worried about their prayers, about their zikr askar, about their worship. So there are so many areas where there is no place available, there is no mosque available where they could go and offer their prayers. So that's why there is a dire need for small mosques in so many areas. So if you want to build a small mosque, the house of Allah,
you are supposed to pay $9,500 US. You know, as far as the construction cost of any small mosque is concerned, so that is much more than $9,500 US. But alhamdulillah, we have a very organized team, a very experienced team, and they know very well utilizing low budget how can they build such a mosque. So alhamdulillah, this opportunity is also available. And once again, let me remind you that we are playing our role as a communication bridge. I am not sitting here, my distinguished guests are not sitting here to convince you. We are sitting here just to convey an opportunity that this is the time when humanity is suffering. The people who are blessed with wealth by Allah Almighty, they are supposed to come forward and start helping such needy and struggling people. I have a very beautiful panel, a very intellectual panel, and let me introduce मेरे साथ मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं आलम इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत। ARYQ TV पर आप इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा भी करते हैं और जिस अंदाज से आप कुरान और हदीस की रोशनी से हमारे कुलूब को मुनव्वर करते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं। और इस प्लेटफॉर्म के अलावा, एहसास फाउंडेशन के अलावा भी दीगर प्रोग्राम्स हैं ARYQ TV के जिन पर आप बहुत ही मुफीद और बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अतहर मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपके साथ एक और ऐसी शख्सियत जिनको हम साहिब इल्म व दानिश कहते हैं, आपकी एजुकेशन से भी माशाल्लाह देरीना वाबस्तगी है, इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग से आपका ताल्लुक़ रहा है, एक समाजी शख्सियत हैं। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ऐसी इल्मी और समाजी शख्सियात को दावत देने का जो मकसद है नाज़रीन, ये वो शख्सियात हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। दे ऑलवेज़ ट्राई टू एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो ऐसी शख्सियात को दावत देने का मकसद है कि जब ये गुफ्तगू करते हैं तो इनके अल्फाज आप तक नहीं, इनके जज्बात आप तक पहुँचते हैं। तो हमारे साथ एक और बड़ी इल्मी शख्सियत, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं हमारे साथ, उज़ैर अहमद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वेलकम, खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। थैंक यू। मसनद हस्सान पर इस वक्त एक ऐसा नौजवान तशरीफ़ फरमा है जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, बल्कि मैं क्या, इनका कलाम माशाल्लाह, एक तो अल्लाह ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और फिर जब उस खूबसूरत आवाज़ में कायनात के खूबसूरत कलाम ये पढ़ते हैं तो फिर यकीनन हर ज़बान पर सुभान अल्लाह होता है। और मैं ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मुहर्रमुल हराम है। अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे कुछ इंशाअल्लाह तहदीस नेमत के लिए अहले बैत अथार के हवाले से, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानवादे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और अगर मुफ्ती मोहम्मद अतहर मियाँ साहब मौजूद हैं तो आपको पता है कि कितना लुत्फ़ आने वाला है, कितना कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। वहीं सना खां भी हमारे साथ ऐसा मौजूद है जिसके नाम के साथ अली भी आता है और शब्बीर भी आता है, और अल्लाह ने इसको बड़ा नवाजा है, बड़ी प्यारी आवाज़ दी है। अली शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? ठीक है माशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू से कबल नाज़रीन हमदे बारी ताला हम पेश करें, तो अली शब्बीर से मुल्तमिस, बिस्मिल्लाह। हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाह अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू। जो उसकी याद में रहते हैं, हंस हंस के वो दुख सहते हैं, हंस हंस के वो दुख सहते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं और अपनी जुबान से कहते हैं, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर
دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ کعبے کے نظارے کہتے ہیں کعبے کے نظارے کہتے ہیں زمزم کے دھارے کہتے ہیں زمزم کے دھارے کہتے ہیں قرآن کے پارے کہتے ہیں قرآن کے پارے کہتے ہیں شب بھر یہ ستارے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ مخلوق ہے ہم مولا ہے وہ محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ خاموش فغاں سنتا ہے وہ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن علی شبیر حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مفتی صاحب محرم الحرام محرم اپیل کے ساتھ ہم ایک بار پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کے خاطر میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو کوئی بھی اس کار خیر میں اس نوبل کاز میں اس گریٹ کاز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے میں ابتدا میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ محرم الحرام اور پھر خاص طور پہ جب میں نے ہینڈ پمپ کا اور دسترخوان کا ذکر کیا اور سادات پروجیکٹ کا ذکر ہوا تو یقیناً جو فکر ہے وہ اہل بیت اطہار کی طرف گئی تو ابتدا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور بتائیں کیونکہ میں نے آپ کو سنا ہے ہمارے ویورز نے سنا ہے بہت پیاری آپ گفتگو اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں جو مراتب ہیں جو مناقب ہیں ان کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں سر میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں آپ یہ بتائیے گا کہ فلسفی آف کربلا فلسفہ کربلا اصل میں ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم پروفیسر صاحب یقیناً جو سوال آپ نے کیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا در حقیقت ایک نظریاتی جنگ تھی اور اس کا فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل میں فرق بتا دیا جائے اللہ یاد رکھیے گا بظاہر تو یزید ایک شخص تھا اور اسے دفن بھی کر دیا گیا لیکن اس کا نظریہ آج بھی دنیا کے اوپر کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے اور بظاہر ایک محسوس یہ ہوا کہ حسین ایک شخص سے جو میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے لیکن ان کا نظریہ بھی ان کا عقیدہ بھی آج تک لوگوں کے اندر زندہ ہے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہا جائے میدان کربلا میں علی اصغر
علی اکبر، اون و محمد، قاسم، سب کو شہید کر دیا جاتا ہے، خود امام حسین بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے جو حضور کے دور میں موجود ہیں ان کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ یہ سمن ہیں، بکمن ہیں، امیون ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کا مزاج دیکھیے، ایک طرف قرآن اسے بظاہر جسے ہم موت حاصل کرنے کے بعد مردہ کہتے ہیں، قرآن نے واضح طور پر ہمیں کہہ دیا، حکم دے دیا کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے، انہیں جو اللہ نے زندگی حیات اب بخشی ہے تم اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور پابند بظاہر کیا جا رہا ہے ہمیں، پابند کیا جا رہا اور بظاہر وہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے وہاں موجود ہیں حضور کی بارگاہ میں، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ مردہ ہیں۔ ہے۔ اللہ اکبر، زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، اور شہید صرف مر کر بھی زندہ ہے۔ اللہ اچھا اب اس چیز کو اور سمجھیے گا، خاص طور پہ ناظرین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دل کی دھڑکنیں جس کی چل رہی ہیں تو کیا وہ زندہ ہے؟ ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس دل میں مصطفیٰ کی محبت دھڑک رہی ہوتی ہے اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ وہ اس دنیا میں ہمیں مردہ نظر آتا ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کا پیر کاٹ دیا جائے، اس پر تیر برسا دیے جائیں، اس پر تلواروں کے وار کر دیے جائیں، اسے مار دیا جائے، بظاہر تم یہ کہتے ہو کہ وہ مردہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ کیونکہ یہ دین اسلام کے نام پر شہید ہوا ہے۔ اللہ تو میدان کربلا میں در حقیقت اسی بات کو دکھایا گیا کہ بظاہر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ اون و محمد شہید ہو گئے، یہ مردہ نظر آ رہے ہیں، علی اصغر مردہ نظر آ رہے ہیں، علی اکبر مردہ نظر آ رہے ہیں، امام حسین مردہ نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے جو ان کو زندگی عطا فرمائی ہے ایسی زندگی کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اللہ۔ تو یہاں پر میدان کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن میں مصطفیٰ کریم کی محبت دھڑک رہی ہو، اللہ دین اسلام کی محبت دھڑک رہی ہو، آپ کے نبی کی ناموس کی محبت دھڑک رہی ہو، دین کو لوگوں پر عمل کرانے کے لیے آپ کی محبت دھڑک رہی ہو، پھر تو آپ کا دل ایمان والا ہے۔ اور پھر اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو شہیدوں کے زمرے میں آپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ۔ اور ایک عام شخص جب شہید ہوتا ہے نا، ایک مومن جہاد کرنے چلا جائے اور جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے کی طرح بنا دیتا ہے۔ اللہ۔ اچھا وہ پرندہ جاتا کہاں ہے؟ پرندہ تو اس کا کام یہ ہے کہ ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے درخت، تو اللہ اس پرندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ پرندہ جنت کے باغات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ اس طرح گھومتا اور پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ تو عام مومن کی شان ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ کہ جن کی شان کا عالم یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابی سنو، جو فرشتہ آج آیا ہے نا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، قیامت تک یہ دوبارہ واپس زمین پر نہیں آئے گا، اور یہ ایک اسپیشلی ایک پیغام لے کر آیا ہے، ایک بات لے کر آیا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جنت میں خواتین کا سردار بنا دیا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اللہ۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھیں منصب جتنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی ایک منصب پر موجود ہیں، سب منصب پر ہیں، پرنسپل صاحب موجود ہیں، یہ بھی ایک منصب پر موجود ہے نا، منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی زیادہ اسے پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ منصب چھوٹا ہو تو پریشانیاں کم ہیں، آپ کے انڈر لاکھوں لوگ ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان لاکھوں بہت بڑھ جاتا ہے۔ صحیح ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں آپ کے اوپر۔ اسی طرح احساس یہ ذمہ داری لے رہا ہے نا کہ ہینڈ پمپ لگانا ہے، تو یہ ذمہ داری لینے کے بعد اب اس کی مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں بظاہر، کہ اس ہینڈ پمپ کو صحیح جگہ پر تنصیب کرنا اور پھر لوگوں تک وہ پانی پہنچانا ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ تو جب منصب بڑا ہو جاتا ہے تو پریشانیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن منصب بڑا ہوتا ہے پھر امتحان بھی دیا جاتا ہے۔
منصب چھوٹا ہو کوئی بات نہیں، اس کا امتحان بھی چھوٹا لیا جاتا ہے۔ انبیاء کا منصب بڑا، اللہ نے انبیاء سے امتحان لیا۔ اور امام حسین کا مرتبہ، اللہ جنت میں نوجوانوں کے سردار جنہیں بنا دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت میں نمازی بھی ہوگا، صدقہ و خیرات دینے والا بھی ہوگا، جنت میں عبادت کرنے والا بھی ہوگا، جنت میں روزے رکھنے والا بھی ہوگا، جنت میں حج کرنے والا بھی ہوگا۔ اب امام حسین ان سب کے سردار ہیں۔ اور جنت میں انبیاء بھی ہوں، اللہ اکبر۔ سب کے سردار۔ اللہ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا، امام حسین نے میدان کربلا میں یہ ساری چیزیں کیوں کر کے دکھائیں؟ اس لیے کر کے دکھائیں کہ قیامت کے دن جب جنتی کہیں، نمازی کہیں ہم نے بہت نماز پڑھی ہے، تو امام حسین کی شہادت یہ کہے کہ بھائی یہ نماز کسی اور نے نہیں پڑھی ہے۔ اللہ جیسی نماز آپ نے پڑھی، واہ واہ واہ۔ ایسے ہی روزے دار کہے میں نے روزے ہی بہت رکھے ہیں، کہا امام حسین نے جو روزہ رکھا ہے ایسا روزہ کسی نے نہیں رکھا ہے۔ نہیں رکھا۔ حج کسی نے بھی کیا ہو، لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسین نے جو حج کیا ہے ایسا حج کسی نے بھی نہیں کیا۔ پیادہ حج کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ کیا آپ اندازہ کریں نا، یہ ہے امام حسین۔ میدان کربلا کا فلسفہ یہی ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے اپنی ہر شے قربان کر دینا۔ اللہ میدان کربلا ہمیں اخلاص سکھا رہا ہے، میدان کربلا ہمیں لوگوں کی مدد سکھا رہا ہے۔ کوفیوں نے تو خط بھیجا تھا نا، 1000 کے قریب، 1100 کے قریب کتنے خط آئے۔ اور اس وقت تو آج کا دور تو یہ ہے نا، ابھی بیٹھے ہیں ہمارے بہت سارے احباب دیکھ رہے ہوں گے، وہ چاہیں تو اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈالیں، صرف اوکے کا میسج کریں، یہاں پر ان کے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ثواب مل جائے گا ان کو۔ ہینڈ پمپ بعد میں لگے گا لیکن ثواب فوراً مل جائے گا۔ کتنا آسان ہو چکا ہے، لیکن اس دور میں کمیونیکیشن کا طریقہ ہی الگ تھا۔ ایک شخص چل کر آتا اور کئی دن بعد خط پہنچاتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ 1100 خط پہنچے، مختلف لوگوں نے بھیجے، مختلف لوگوں نے مدد کے لیے پکارا، تو امام حسین کی محبت دیکھیے۔ اللہ آپ اس محبت میں لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہو رہا ہے، جانتے ہیں یہ سب کچھ میرے خلاف ہے، لیکن کیوں جا رہے ہیں کہ لوگوں نے پکار لیا، مدد کے لیے بلا لیا ہے۔ آج احساس نے بھی مدد کے لیے بلا لیا ہے، اللہ اور یقیناً یہ احساس کیوں بلاتا ہے؟ چاہے تو اکیلے کر لیں، امام حسین چاہتے تو اکیلے ہی کوفے چلے جاتے لوگوں کی مدد کے لیے، لیکن اپنے گھر بار کو لے گئے۔ کیوں؟ انہیں احساس تھا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور وہاں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ آج ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی، وہ ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے نہ جاننے والے بھی لوگ جو پانی سے محروم ہیں، جو پانی پی نہیں سکتے۔ یقین جانی میں خود اپنے تھر پارکر کا میرا ایک وزٹ ہوا، وہاں پر پانی پینے کے لیے بارش کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ وہاں بارش سے جو پانی گرتا ہے نا کنویں میں، وہ جمع کر لیتے ہیں اور اسی کو نکال کر پانی پیتے ہیں۔ اللہ آج ہمارے سامنے پانی کے اندر اگر ایک ذرہ بھی آ جاتا ہے نا تو ہم پانی اٹھا کے یوں پھینک دیتے ہیں کہ ہم یہ پانی نہیں پی رہے، اس میں کچرا پڑا ہوا ہے، اللہ اور وہ کچرے کا پانی پی رہے کو تیار ہے۔ آج احساس کیجئے، کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، ان مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جن کے پاس پینے کو پانی موجود نہیں ہے۔ تو امام حسین نے ہمیں میدان کربلا میں درس دے دیا کہ اگر کوئی مدد والا تمہیں پکارے، کوئی ایسا شخص جو تم سے مدد مانگے، تو اس کی مدد کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تو اگر احساس نے آپ کے کو پکارا ہے، آج وہ آپ سے ایک گزارش لے کر بیٹھا ہے، تو وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس نیک کام میں شامل ہو جائیں۔ یقین جانیے یہ نیکی ایسی نیکی ہوتی ہے جو صدقہ جاریہ میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس کا ثواب آپ اگر اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین بس یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے آپ سے کہ بار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ اور یہ جو مفتی صاحب نے ایک موٹیویشنل گفتگو کی، آپ کو ایک ترغیب دی، ایک تحریک دی، تو یقین جانیں کہ جو بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا فائدہ تو خود اپنا کرتا ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے، میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، بحیثیت مسلمان اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو اس پروردگار کی مہربانی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے تو اس پروردگار کی مہربانی ہے۔
ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات کہ ہم کہیں کہ یہ مال ہم نے کمایا. اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس مال سے جو آپ رزق آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ ایک لقمہ اپنے حلق سے اس پروردگار کی مرضی سے نہیں اتار سکتے. کتنی مہربانی ہے، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے. اور پھر وہ ہمیں یہ ترغیب دے، اس کی بارگاہ سے یہ ندا آئے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، میں تمہیں دگنا تگنا جتنا بے حساب کر کے تمہیں لوٹا سکتا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور یقیناً وہ اللہ تو پورے کائنات کو رزق پہنچانے والا ہے، اس کے لیے کیا آپ سمجھ لیں کمی ہے، اس کو کیا حاجت ہے؟ کوئی حاجت نہیں. وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بندوں کو چاہتا ہے کہ آزمایا جائے کہ ان کو جو میں نے ان کی ضرورت کے سوا دیا، آیا اس دنیا میں جو کہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہ اس پرچے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. ہر وہ شخص جو صاحب ثروت و دولت ہے وہ آزمائش سے گزر رہا ہے. مان لیں کہ آج شیطانی وصف سے آ جاتے ہیں کہ یار وائی ڈونٹ وی کیئر، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وی آر لیڈنگ اے ویری آئیڈیل لائف، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. یاد رکھیے، لیٹ می ریمائنڈ یو، ایوری ون آف اس از گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل بیفور اللہ آلمائٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ. آج جو ہم بوئیں گے کل ہم وہی کاٹیں گے. تو بس یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس، ایک تو ہیومینٹی کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، دوسرا ایک فکر آخرت بھی اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائی جاتی ہے. ان لوگوں کو ایک ذریعہ دیا جاتا ہے جو دنیا بھر سے کہیں سے بھی میرا بہن یا بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ اگر آپ درد دل رکھتے ہیں، آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے آسمانی آفات و بلیات سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ صدقہ، یہ ڈونیشن، یہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے اداس چہروں پر خوشی کے آثار یا خوشی کے دیے جلانا، یہی تو زندگی ہے. جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا اس طرف، زندگی تو ہے وہی کہ اگر آپ زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ہے تو آپ کو پھر اس چراغ کے مانند ہونا ہے کہ جو راہ سفر میں چل رہا ہے، اور جہاں جہاں اس کو زندگی کے بجھے ہوئے دیے ملیں ان کو بھی اپنی روشنی سے وہ روشن کرتا چلا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں زندگی. اور امام حسین کربلا میں ہمیں یہی بتاتے نظر آتے ہیں، انسانیت کے لیے اپنا سر قلم کروا دیا، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ، تن من دھن، اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کر دیا. بلکہ آپ نے جب فضائل کی بات کی اور مراتب کی بات کی تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر سیوطی میں لکھا، میرے ذہن سے مفتی صاحب وہ بات گزری، وہ روایت گزری کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت رب تعالی سے عرض گزار ہوگی کہ مولا تو نے مجھے 2 اعلیٰ اور چمکدار موتیوں سے مزین کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ میں حسن اور حسن کو داخل نہیں کر دیا؟ اللہ. تو جنت جب یہ بات سنے گی تو وہ خوشی سے، فرحت سے جھومنے لگے گی، اور روایت میں لکھا ہے کہ ایک دلہن کی طرح جو ہے وہ ناز کرنے لگے گی. اب آپ سوچئے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے فضل اور کرم سے جنت میں داخل ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہونے پر کتنا فخر کرے گا کہ مولا تیرا کرم، تیرا فضل کہ میں جنت میں داخل ہو گیا. لیکن حسنین کریمین وہ ہیں کہ جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت اپنے آپ پر فخر کرے گی. اللہ اکبر. یہ ایسی ہستی اور ایسے مرتبے، ایسے کمالات ایسے ہی نہیں ملتے، قربانی دینی پڑتی ہے. وہ کہا نا شاعر نے کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ. ہر مسلمہ کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد. رمزگاہ کربلا میں تھا گماں خورشید کا، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ. اور میں کیونکہ عزیر احمد صاحب کو جو ہماری آف دی کیمرہ بھی گفتگو ہوئی اس حوالے سے بھی جانتا ہوں کہ اہل بیت اطہار پر الحمدللہ ہماری جانیں قربان. تو سر میں چاہوں گا کہ ایک تحدیث نعمت کے لیے آپ کی گفتگو بھی ابتدائی اس حوالے سے. مفتی صاحب کی بہت پرمغز بابرکت گفتگو. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو یہ خیر و شر کی جنگ جو ہے وہ اس انکار اور اقرار سے شروع ہوتی ہے جہاں ابلیس نے انکار کیا تھا. تو کبھی یہ انکار جو ہے یہ خیر کا پروانہ لے کر آتا ہے، کبھی یہ انکار جو ہے وہ شر بن جاتا ہے. تو اس انکار اور اقرار کے بیچ میں ہی انسان کی زندگی کے تمام تر معاملات جو ہے چل رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انکار کیا تھا وہ انکار کسی شخصیت کا تو نہیں کیا تھا، اس نظام کو
تباہ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے انکار کیا تھا۔ آپ کی جنگ کسی شخصیت کے لیے نہیں، کسی شخصیت سے نہیں تھی، آپ کی جنگ جو ہے وہ کسی منصب کے لیے نہیں تھی، یعنی جنگ کے لیے تو آپ گئے نہیں تھے نا، پہلی بات یہ کہ آپ جنگ کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے۔ اس طرح بیوی بچوں کو کون بالکل، بیوی بچوں کو لے کے تو کوئی نہیں، یعنی آپ اس اتمام حجت کے لیے گئے تھے کہ جس اتمام حجت سے پھر اس بات کا فیصلہ ہوتا یا اپنی بات وہاں تک پہنچائی جاتی کہ تم غلط ہو اور تمہارے اس غلط کو میں نہیں مان سکتا، حسین منی و انا من الحسین۔ تو دیکھیں جب اسلام کے تحفظ کی بات آتی ہے، جب اس پیغام کے تحفظ کی بات آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، تو اس پیغام کے تحفظ کو سب سے زیادہ کہاں سے؟ اسی شخصیت کی طرف سے تو تحفظ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جب ہم پھر کربلا کو دیکھتے ہیں نا، کربلا کے اثرات اور واقعہ کربلا کے اثرات پھر پوری اس وقت جتنی انسانی تاریخ ہے، میں چونکہ اردو ادب پڑھاتا ہوں تو میں نے جو کچھ پڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ادب ہمارے ادب میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ادب میں، نیچے بہت بڑا ایک جرمن فلاسفر ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ زہد و تقوی اور شجاعت اگر کسی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ جس نے دنیا کی تاریخ کو تبدیل کیا، بہت بڑا اثر ڈالا، تو حضرت حسین علیہ السلام۔ اللہ، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں آج جب ہم کہیں حق و باطل کی بات کرتے ہیں تو اس مارکہ کربلا کا ذکر ضرور آتا ہے۔ آج نہ جانے کتنے اتنے حوالے، کتنی تلمیحات جو ہیں وہ واقعات کربلا سے، پیاس، خیام، یہ تمام جتنے حوالے، جتنی جو استعارے آج بن گئے ہیں وہ واقعات کربلا کے حوالے سے۔ ہمارے ادب کا دامن بھر گیا ہے، یعنی خیر و شر کی جد و جہد کا اگر کوئی بہت مسلم کوئی شاعری اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہ واقعات کربلا کی شاعری ہے۔ یعنی دنیا بھر میں اگر کسی جگہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جیسے ہم مزاحمتی شاعری کہتے ہیں اردو، اس مزاحمتی شاعری کا اگر کوئی سب سے باکمال حصہ دکھائی دیتا ہے تو واقعات کربلا ہے۔ یعنی واقعات کربلا نے ایسا نہیں، ہم جیسے کہ میں نے شاید آف کیمرہ جو گفتگو تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے صرف اور صرف ہم اسلامی تاریخ کا بڑا واقعہ نہیں ہے، تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ یعنی اس نے تاریخ انسانی کو یہ سبق دیا ہے، انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، غلط کا جو باطل ہے اس کا انکار کرنا ہی سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ اس وقت جس وقت حضرت امام حسین نے انکار فرمایا، وہ انکار یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ شاید اس وقت حضرت امام حسین کو روک بھی رہے تھے، صحابہ کرام نے روکا وہاں اور یہ فرمایا کہ آپ رک جائیے۔ صحابہ کرام یعنی زار و قطار روئے اور آپ کو روکا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہاری محبت اپنی جگہ لیکن میں رک نہیں سکتا، کیونکہ اگر حضرت امام حسین رک جاتے جو ممکن ہی نہیں تھا تو شاید یہ خیر و شر کا جو ایک سلسلہ ہے کیا یہ رک جاتا، تو اللہ رب العزت کی مشیت تو ایسا نہیں ہونے دیتی۔ چاہے وہ آپ جو بھی واقعات دیکھ لیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو ہم دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل سے لے کر علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین تک جو بھی داستان ہے وہ ساری یہی ہے نا، انکار کی داستان اور اقرار کی داستان۔ تو یہی اسی انکار اور اقرار میں جو ہے وہ ہماری جنت بھی چھپی ہے، ہماری دوزخ بھی چھپی ہے۔ اور یہ جنت یا دوزخ میں صرف انہی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جنت دوزخ اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے لیے اور نیکوں کے لیے، اس دنیا کو جنت بھی ہم بنائیں گے اگر تو اسی انکار سے بنائیں گے، اسی اقرار سے بنائیں گے۔ اگر اسے دوزخ بھی بنائیں گے اسی انکار سے، اسی اقرار سے۔ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایک استعارہ موجود ہے، ایک مثال موجود ہے کہ سر تو کٹا دیا ٹھیک، لیکن حق کے آگے جو ہے سر نہیں جھکا، بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا، ہاتھ کٹ جائے لیکن بیعت کے لیے نہیں بڑھے گا، سر کٹ جائے لیکن کسی بھی ایسے ظالم کے آگے نہیں جھکے گا۔ تو ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد اور اس حد تک جا کے کہ اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا، یہ اس سے بڑی مثال کوئی تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ تو اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو تاریخ انسانیت شاید ایک بہت بڑی مثال سے، اور آج دنیا میں جو جتنے انقلابات آئے، بڑے بڑے انقلابات آئے، آپ ان انقلابات کے جو داعی تھے،
آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا کر واقعات کربلا انہوں نے نہ صرف پڑھے بلکہ متاثر ہوئے. یہ میں بڑی یعنی میں سند کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں صرف ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس یہ مثال موجود تھی، انہوں نے پڑھا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی پیروی کی. تو جہاں بھی حضرت امام حسین کی پیروی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ حق کی فتح ہوگی، دنیا اس آرام اور سکون سے آشنا ہوگی جس کے لیے آپ کے احساس کے تحت آپ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ انسان کو فلاح بہبود، انسان کی آرام و چین کے لیے کام کرنا، یہی بنیادی چیز ہے، یہی فلسفہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جزاک اللہ سر، سونا ہی صوفی. اور دیکھیں ناظرین، یہی ایک علمی شخصیت کی گفتگو ہوا کرتی ہے کہ یوں لگا کہ جیسے موتیوں کو پرویا گیا ہے. اور یقیناً سر آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے اور جو جذبات ہمارے دلوں تک، ہمارے قلوب تک پہنچے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں عمل کی طرف لے آئے. بلکہ اقبال نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور حقیقت ہے، میدان کربلا دیکھیں، فلسفہ کربلا دیکھیں، واقعہ کربلا دیکھیں، ایک نظریہ کھل کر دنیا کے سامنے یہ بھی آ گیا جس کی طرف سر نے بھی اشارہ کیا کہ ریفرنسز کے لیے واقعہ کربلا کو پڑھا گیا. وہ لوگ جو انقلابی سوچ رکھتے تھے، انقلاب پر گفتگو کرتے تھے، انقلاب پر لکھتے تھے، تحریر کرتے تھے، انہوں نے واقعہ کربلا کا ریفرنس یوز کیے بغیر اپنی تحقیق کو نامکمل سمجھا، انکمپلیٹ سمجھا اپنی ریسرچ کو. کیونکہ ایک بہت بڑا معمہ حل ہوا اس واقعہ کربلا سے، فلسفہ کربلا سے، کہ صرف میدان میں غازی ہو کر آپ اپنے نظریے کو زندہ رکھیں یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ واقعہ کربلا نے، فلسفہ کربلا نے یہ بتا دیا کہ جان آفرین کے سپرد بھی ہو جائے، آپ اللہ کی راہ میں شہید بھی کر دیے جائیں، لیکن جس کاز کے لیے آپ نے اپنا سر کٹایا ہے، جس نظریے کے لیے آپ نے اپنی جان دی ہے، وہ رب تا قیامت لوگوں کے دلوں میں اس نظریے کو زندہ رکھے گا. اسی کا نام کربلا بھی ہے، اسی کا نام فلسفہ کربلا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور اہل بیت اطہار سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ کے تمام لوگوں سے دلی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو راسخ فرمائے. اور اب پھر سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں، علی شبیر انشاءاللہ کلام شامل کریں گے. منتھلی راشن پیک اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں ایک نیڈی فیملی کے لیے، ضرورت مند خاندان کے لیے، تو اس کے عوض $65 65 آپ نے ادا کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دسترخوان پر آپ کے حصے کی پلیٹ ان غربا کے لیے، مستحقین کے لیے رکھی جائے کہ جو کئی روز گزر جانے کے باوجود ان کو کھانا میسر نہیں ہے اور 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے علاقے، ایسے ایریاز کے جہاں پر بہت زیادہ معاشی بدحالی ہے، بہت زیادہ پریشانی اور مالی تنگی ہے، ایسے علاقوں میں دسترخوان لگا کر الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ضیافت کے ساتھ ان کو سرو کرتا ہے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. جیسے میرے اور آپ کے گھر میں دسترخوان لگتا ہے اسی انداز سے وہ دسترخوان سجایا جاتا ہے. تو آئیے مل کر اپنے حصے کی پلیٹ اس دسترخوان پر رکھیں اور اس کے عوض $35 آپ نے ادا کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد ایسے ایریا میں پہنچے کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، آپ ایک ہینڈ پمپ وہاں پر نصب آپ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اسمال ہینڈ پمپ، جہاں سے یقیناً جب وہ بندگان خدا جو کئی میل سفر کر پانی کی تلاش میں جاتے ہیں. اور گزشتہ پروگرام میں جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ میں جب تھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کئی میل سفر کر لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں، اور پانی بھی اس تالاب سے لا رہے ہیں جہاں سے انسان بھی پانی لے رہا ہے اور جانور بھی پانی پی رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کتنی زیادہ دقت، کتنی زیادہ تکلیف اور پریشانی ہے، کتنی زیادہ مجبوری ہے کہ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر انسان کی زندگی کا سروائیول پاسبل نہیں ہے. تو مجبوری کی حالت میں ان کو وہ امپیور، وہ گندا پانی پینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی ان کو لاحق ہو جاتی ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ تمام صاحبان ثروت دولت ایسے ایریاز میں اسمال ہینڈ پمپس کے لیے معاون ثابت ہوں گے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسب معمول، حسب روایت. اور سادات پروجیکٹ میں اگر آپ سادات کو گفٹ، تحائف اور ہدیے بھیجنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو، مطلب کتنا بڑا اعزاز ہے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ اگر ہمیں یہ توفیق دے تو اس کے عوض آپ کو $121 آپ نے بھیجنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر، مسجد ایک ایسے علاقے میں تعمیر کرائی جائے آپ کے اس ڈونیشن کے عوض کہ جہاں پر اشد ضرورت ہے مسجد کی، تاکہ لوگ اپنی معمول کی نمازیں وہاں پر پڑھ سکیں، اذان دی جا سکے، تلاوت قرآن کی جا سکے. اور تھوڑا سا غور کیجئے گا ناظرین، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ہم ایک مسجد تعمیر کرا دیں، جب تک وہ مسجد قائم و دائم رہے گی اللہ کے فضل اور کرم سے، جب تک اس میں اذانیں دی جاتی رہیں گی،
نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، ذکر و اذکار کیا جاتا رہے گا، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، اعتکاف ہوتا رہے گا، جب وہ مسجد میں آپ سمجھ لیں بندگان خدا اور فرزندان توحید آ کر اپنی اپنی عبادتیں اپنے رب کے حضور پیش کریں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. تو ہاؤ گولڈن اپرچونٹی اٹ از. تو آپ اس مسجد کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبتیں ہمارے شامل حال ہوں، تاکہ احساس فاؤنڈیشن ان تمام پروجیکٹس پر آپ سمجھ لیں اس انداز سے کام کر سکے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ مدد اور یہ فائدہ پہنچ سکے. علی شبیر کلام پیش کریں گے، آئیے مل کر شامل ہوتے ہیں. بسم اللہ. 30 جولائی ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، کل ان کی برسی کا دن تھا، تو کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ان کا ہی پڑھا ہوا. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی یہ دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میں